औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह मरियम हम कर रहे हैं, इसका रुकू नंबर 3 करेंगे आज और पारा नंबर 16 है। आयत नंबर 41 से देखें। वस्कुर फ़िल किताबी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। और आप इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र कीजिए, वो बड़े रास्ती वाले पैगंबर थे। इस क़ाल ले अबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। जबकि उन्होंने अपने वालिद से कहा कि ए मेरे बाप, तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुने ना और ना कुछ देखे और ना तुम्हारे कुछ काम आ सके। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यअतीका फत्तबिअनी अहदीका सिरातम सविय्या। ए मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म पहुँचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया, तो तुम मेरे कहने पर चलो, तुमको सीधा रास्ता बताऊंगा। या अबती ला तअबुदिश शैतान इन्नश-शैताना कान लिर्रहमानी असिय्या। ए मेरे वालिद, तुम शैतान की परस्तिश मत करो, बेशक शैतान रहमान का नाफरमानी करने वाला है। या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानी वलिय्या। ए मेरे वालिद, मैं अंदेशा करता हूँ कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई अजाब ना पड़े, फिर तुम अजाब में शैतान के साथी हो जाओ। तो यहाँ पे देखें, आयत में सिद्दीक़न नबिय्यन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद है और उनका ज़िक्र यहाँ पर आया। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के 2 ग्रोह थे। एक ग्रोह तो अलल इलान तौहीद अलवियत का मुनकर था और एक खुदा को छोड़कर दूसरा जो था मुतअद्दिद मबूदों की परस्तिश करता था। अच्छा, और दूसरा ग्रोह वो था जो कहने को तो तौहीद का मुद्दई था मगर इसकी तौहीद शिर्क का मेज़ थी। पहला ग्रोह वो बुत परस्तों का था जो सैकड़ों पत्थरों के सामने सर झुकाते थे, और दूसरा ग्रोह अहले किताब का था जो बज़ाहिर तौहीद का मुद्दई था मगर वाक़े में वो भी 2 या 3 खुदा को मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा गूनागूं सामाने इबरत और नसीहत रखता था, इसलिए वाक़या इब्राहीमी बयान फरमाया। दूसरा ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम अरब के जद्दे आला थे, और अगर दलाइल की रोशनी में मज़हब इख्तियार करना चाहते हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, तो इन दलाइल पर गौर करो जो तुम्हारे जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क के ख़िलाफ़ कायम किए थे। तीसरा ये कि दीन इस्लाम की तालीम के मुकाबले में अक्सर मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि हम अपने इस्लाफ के दीन और मज़हब को कैसे छोड़ दें और किस तरह इनकी रस्म व रवाज से मुंह मोड़ें। वो बेवकूफ़ न थे, हम इनसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमा कर ये तालीम दी कि देखो तुम्हारे जद्दे आला ने किस तरह दलाइल की रोशनी में अपने बाप का दीन छोड़ा, बल्कि अपने बाप को भी छोड़ा। फिर क्या वजह कि जब तुम बाप दादा की तकलीद के मुद्दई हो तो क्यों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकलीद नहीं करते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को 4 खिताब किए और हर खिताब के वक्त कहा कि मेरे बाप कहकर कलाम किया। सबसे पहले आपने बाप को बुत परस्ती से रोका
اور توحید کی طرف آنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اے میرے والد، یہ بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، پھر آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ قابل پرستش تو وہی ہو سکتا ہے جو عالم کل اور قادر مطلق ہو۔ بت نہ عالم ہیں نہ قادر ہیں، بلکہ ان کے تو ظاہری حواس بھی نہیں، پھر وہ کس طرح معبود قرار پا سکتے ہیں؟ مزید برآں معبود کی عبادت کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ عابد کی دعا کو سنتا ہے، اس کی حالت عبادت کو دیکھتا ہے اور کارسازی کر سکتا ہے۔ جو معبود دیکھنے، سننے اور کارسازی کرنے سے عاری ہو، وہ کیا مستحق الوہیت ہو سکتا ہے؟ دوسرے خطاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برتری، دانائی اور بلند نظری کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے باپ، جو علم مجھے عطا کیا گیا اس سے آپ محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے فضیلت صرف علم کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے دل میں فطرتاً اور الہاماً جو نور علمی جگمگا رہا ہے وہ آپ کے دل میں نہیں، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ میرا کہنا مانیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرستی کو حق سمجھتے تھے، آبائی طریقے پر پابند ہونے کو صداقت جانتا تھا وہ، اور اپنے باپ دادا کے طریقے سے روگردانی کو نفس کا فریب یقین کیے ہوئے تھا۔ اس لیے تیسرے خطاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کرو۔ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، یعنی بتوں کی پرستش اور باپ دادا کے طریقے پر بلا دلیل قائم رہنا شیطانی اغوا ہے۔ یہ بتوں کی پرستش کیا ہے؟ شیطان کی پرستش ہے، اور ظاہر ہے شیطان رحمان کا مخالف ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، شیطان شیطانیت کر کے ابدی ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے، لہٰذا دشمن کی پرستش اور مہربان آقا و مالک سے روگردانی کسی طرح درست نہیں ہے۔ چوتھے خطاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، اگر رحمان کی طرف سے تم پر تھوڑا سا بھی عذاب آیا تو شیطان تمہاری حمایت نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ خود مبتلا عذاب ہوگا، اس لیے تم کو بھی اس کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اس طرح تم شیطان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طاقت کی ہماگیری اور شیطان کی کمزوری اور بے بسی کو ظاہر فرما کر والد کے سامنے سربستہ حقیقت کا انکشاف کیا، اور وہ طرز گفتگو اختیار کیا جس سے دشمن اور دوست اور مجبور اور وقار کا امتیاز ہو جائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو ماروں گا، پتھروں سے سنسار کروں گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں تم لوگوں سے اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اسْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ پس جب ان لوگوں سے اور جن کے وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک بلند کیا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخرت میں جو حالت ہوگی حدیث کی روشنی میں دیکھیں،
حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے، اس حال میں کہ آزر کا چہرہ رنج اور غم سے سیاہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ کو اس روز رسوا نہیں کرے گا جس روز کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، بس اس سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہے کہ میرا باپ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اس چیز کو دیکھو جو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو ان کے والد کو مس کر کے بجو کی صورت میں جو مٹی اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہوگا تبدیل کر دیا جائے گا۔ فرشتہ اس کے پاؤں پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ آزر کی صورت کا مسخ ہو جانا اس لیے ہوا کہ لوگ محشر میں اسے پہچان نہ سکیں گے، کیونکہ رسوائی کا دار و مدار شناخت پر ہے۔ جب شناخت نہ رہے گی تو کیا چیز جہنم میں پھینکی گئی، پھر بیٹے کی رسوائی کا کچھ مطلب نہیں۔ یہ مضمون اسی لیے یہاں پہ لایا گیا تاکہ عبرت ہو لوگوں کو۔ تو دیکھیں آج ہمارے پاس مہلت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس پہ محنت کرنی ہے، اور زندگی اور آخرت کی کامیابی میں واقعی میں اللہ کی عطا کردہ شریعت بے حد خوبصورت، مسلمانوں کے لیے بے حد آسانی ہے، معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت علم اور مرضی دے دی تو اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور سیدھے راستے پہ رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے ٹل ڈیتھ، مرتے دم تک اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ دعا کر، اس میں آپ کے 3 سوالات ہیں اس رکوع میں۔ آیت نمبر 41، صدیقاً نبیًا سے کون سی ہستی مراد ہے، ان کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ دوسرا سوال آیت نمبر 42 45 سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کون سے 4 خطاب دیے؟ اور تیسرا سوال ہے، آخرت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ آیت نمبر 48۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اسلام اور ایمان سے نوازا اور کفر و شرک سے بچایا۔ یا اللہ، اس نعمت اسلام کی قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہم کو شریعت مطہرہ کا ظاہر میں باطن میں کامل اتباع نصیب فرما دیجیے۔ حق کو سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور باطل سے گریز اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، حق کے معاملے میں ہمیں بھی دوستی اور قرابت داری سے مرغوب نہ ہونے اور حق پر ہر حال میں جمے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔